रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। अगस्त की ये शाम है और इस दफ़ा का अगस्त बलूचिस्तान में पिछले अगस्त की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसकी वजूहात ये हैं कि ये शाम है। अब मेरे अक़ब में आप देख सकते होंगे कि ये बलूचिस्तान असम्बली है, लाइटें माइटें लगी हुई हैं। मेरे इस तरफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, ये रेड जोन का एरिया है सारा। तो पहले ऐसे होता था कि 14 अगस्त से कोई एक आध दिन पहले ये लाइटें लग जाती थी, वो भी इतने बड़े लेवल पे नहीं लगती थी। लेकिन मैंने कहा नहीं कि बलूचिस्तान में शुरू दिन से लेकर आज तक कहीं ना कहीं बयानियों की जंग है और मौजूदा वज़ीर आला कहते हैं कि भाई मेरा डिफरेंट बयानिया है, गो कि मेरे साथ शायद इतने खड़े होने वाले नहीं हैं, तो लेकिन मेरा एक बयानिया है और मैं उस बयानिए के साथ खड़ा हूँ। और वही बयानिया है कि उसने ये अगस्त के मतलब शुरू से ही ये लाइटें रेड जोन से लेकर पूरे एयरपोर्ट तक बड़े लेवल पे लगवा दी हैं। और इनडायरेक्टली जो एक न्यूट्रल ग्रुप है वो कहता है ये इनकी एक छेड़ भी है कि ये और अस्करियत पसंद दो ब दो हैं। इससे पहले भी वज़ीर आला आते रहे हैं, ऐसा नहीं था, कार्रवाइयाँ होती थी मुख्तलिफ नौइयत की। लेकिन ये कि कार्रवाई हो फिर उससे बड़ी वो क्या कहते हैं वो देना, धमकी देना, ये इस वज़ीर आला का वो क्या कहते हैं खासा रहा है, ये वतीरा रहा है। तो ये इनकी एक सोच है, इससे हम आप इक्तिफ़ा भी कर सकते हैं, इख्तिलाफ़ भी रख सकते हैं। शायद बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग इनकी इस सोच से इख्तिलाफ़ रखते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगस्त का महीना बदकिस्मती से बलूचिस्तान के लिए कोई इतना नहीं अच्छा नहीं रहा। यहाँ पे बहुत सारे सानिहात हुए हैं। अभी भी दुआ तो यही है कि ये महीना खैर से गुज़र जाए, लेकिन यही है कि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंद आमने सामने हैं। ये जो महीना है इसमें अपनी पावर मसल्स शो किए जाते हैं, पावर शो की जाती है। और इसके साथ साथ एक वो क्या कहते हैं, ये महीना उनका वो महीना होता है जिसमें वो अपनी ताकत दिखाते हैं। और रियासत की ये कोशिश होती है कि जिस तरीके से लाहौर में मनाया जाता है, कराची में मनाया जाता है, इसी तरीके का 14 अगस्त बलूचिस्तान में भी मनाया जाए। बड़े बड़े सिंगर भी बुलाए जाते हैं, बड़े जो सियासी लोग हैं वो भी बुलाए जाते हैं। और एक तासुर यही देने की कोशिश की जाती है कि भाई बलूचिस्तान में शायद इतने बड़े कोई मसले नहीं है। लेकिन मैं फिर वो एक बात करता हूँ कि ऐसा नहीं है। मसले यहाँ पर ज़रूर हैं, उनको डिस्कस होना चाहिए। और यहाँ के लोगों के जो गिले शिकवे हैं वो भी ज़रूर एड्रेस होने चाहिए। तो अभी आपको दिखाते हैं कि ये जो इन्होंने लाइटिंग की हुई है, ये जो आज़ादी मनाई जा रही है, इस पर इस दफ़ा की ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत जो ख़ुसूसी फ़ोकस कर रही है। इस पूरा अब आप देखें ऊपर पता नहीं क्या क्या इतने बड़े बड़े इन्होंने खंबे भी लगाए हुए हैं। और साथ में ये आज तक अपने मेन रोड की जो है ना लाइट बहाल नहीं करवा पाए हैं। और जितना ख़र्चा अभी हो रहा है ठीक है, रियासत है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर थोड़ी तरजीहात होती हैं, ऊपर वाली लाइटें भी जल जाती तो शायद ये मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत होती। लेकिन यही है, जज़ा सज़ा का निज़ाम नहीं होगा तो फिर यही होगा कि आपकी मेन रोडों पर, मेन जगहों पर लोग दो नंबरी करेंगे। जब अफसरान मिले होंगे ठेकेदारों के साथ फिर यही होगा कि ये लाइटें तो आपको दिख रही हैं कि ये आर्टिफिशियल लाइटें यहाँ पे जल रही हैं, लेकिन जो लाइटें लगाई गई थी कि वो लाइटें रोशन करेंगी और हेल्प करेंगी, शहर को हर वक्त खूबसूरत बनाएंगी, वो बंद हैं, वो नहीं चलती भाई। उनके ख़िलाफ़ भी इस जश्न आज़ादी के पुरज़ोर मौके पर ये भी जो है ना तमाम इदारे ये तहैया कर लें कि भाई
کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، بےایمان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ سنا ہے یہ جو ٹھیکیدار ہے یہ پہلے چھوٹا موٹا ٹھیکیدار تھا، اب تو پورے ڈپارٹمنٹ یہ لیتا ہے، پورے ڈپارٹمنٹ یہ ٹھیکے پہ لیتا ہے اور پھر اس کی پوسٹیں بھی بیچتا ہے، اس کا سب کچھ بیچتا ہے۔ تو امید ہے وزیر اعلیٰ سمیت باقی جو بھی ہیں وہ جہاں پہ ان کو جشن کی بڑی فکر ہے اس کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کریں، تو وہاں پہ عوام کو بھی خوش کرنے کے لیے یہ لائٹیں بھی کائنڈلی ٹھیک کروائیں۔ تو اب ہم آ گئے ہیں ایئرپورٹ روڈ پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ یہ پہلے عسکری پارک ہوتا تھا، اب اس کا نام چینج کیا گیا ہے، فاطمہ جناح پارک رکھا گیا ہے۔ ایک اور کمانڈر صاحب ہوتے تھے سرفراز علی صاحب، وہ تھوڑی ڈیموکریٹک اپروچ کے حامی ہوتے تھے، تھوڑی سویلین بالادستی کے حامی ہوتے تھے، تو انہوں نے یہ ایسے سٹیپ لیے تھے، جس طرح عسکری پارک کا نام انہوں نے فاطمہ جناح پارک رکھا۔ پھر وہاں پہ مطلب کوئٹہ ڈسٹرکٹ میں اپنا بریگیڈیئر کمشنر کے انڈر کیا کہ کمشنر چیئر کرے گا، آپ وہاں پہ ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈی سی کو بڑا بنایا، کہا کہ کرنل آپ کے ساتھ سب آرڈینیٹ کمیٹی میں ہوگا۔ تو یقیناً ایسے لوگ پھر بہت کم ہوتے ہیں، اور جو کمپرومائز کرنے والے ہوں، جو سویلین بالادستی کے حامی ہوں، جو ٹرسٹ بلڈ کرنے والے ہوں۔ باقی پاکستان اور بلوچستان میں بہت فرق ہے۔ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ ان کو بیانیہ کہیں، آپ ان کے گلے شکوے کہیں، آپ محرومیاں کہیں، آپ جو بھی کہیں، کچھ ایسی تلخ چیزیں ہیں یہاں پہ، جس طرح نواب بگٹی کا واقعہ ہو گیا، باقی ایسی کچھ چیزیں ہیں شروع سے، یا پھر کچھ رویے ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کافی جو ہے نا ہچکچاتے بھی ہیں، اس طرح شاید بولتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ لوگوں میں گلے شکوے ہیں۔ وہ جوش، وہ جذبہ جس طریقے سے ہم باقی کونوں میں دیکھتے ہیں، یہاں اس بڑے لیول پہ نہیں دکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مطلب اعلان ہوا کہ بھائی پورے بلوچستان میں اگست کے مہینے میں نیٹ بند ہوگا۔ اچھا، حکومت کہتی ہے کہ بھائی ہمیں بھی شوق نہیں ہے بند کرنے کا، اب جو عسکریت پسند ہیں یا آزادی پسند ہیں، اب وہ کارروائیاں کرتے ہیں، وہ سوسائڈر تک پہنچے ہوئے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے، 100 چیزیں ہیں، تو ہمیں عوام کی جان و مال کا تحفظ بھی کرنا ہے، لہٰذا ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ دوسری جانب ان آزاد پسند ہیں یا عسکریت پسند ہیں یا شدت پسند ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کا جو بھی نظریہ ہے، آپ لوگوں کا اور سیکیورٹی فورسز کا، اس کے درمیان عام عوام کو نشانہ بنانا، معصوم عوام کو نشانہ بنانا بہت بڑا ظلم ہے، اور کئی زد میں آتے بھی ہیں، اور تکلیف ہمیں آپ لوگوں کے مرنے پر بھی ہوتی ہے، ہمیں ان فوجیوں کے مرنے پہ بھی ہوتی ہے۔ کل بھی ایک میجر سمیت 4-5 جنازے گئے، یقیناً بڑے مڈل کلاس گھرانوں سے ان کا تعلق تھا۔ جس طریقے سے یہی آزادی پسند ہیں، عسکریت پسند ہیں، ان میں بھی اکثریت کا تعلق مڈل کلاس گھرانوں سے، پڑھے لکھے نوجوان دوسری جانب چلے جاتے ہیں۔ تو یقین جانیں جب انسان دیکھتا ہے کہ یار اتنا پڑھا لکھا ہے اس جانب چلا گیا ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ وہیں پہ یہ بھی سوال یہ نشان ہے کہ جو پڑھتا لکھتا بھی ہے وہ دوسری طرف کیوں جا رہا ہے، یہ بھی سوال ہے تمام مقتدر حلقوں سے، تمام زیرک لوگوں سے، اور ان فیصلہ سازوں سے جو بلوچستان کو اسلام آباد میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور پھر گراؤنڈ صورتحال کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کرتے ہیں۔ تو میری یہی التجا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے بڑے کنسرنز ہیں، گلے شکوے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا پہلے یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت یہاں بھی شاید جوش و جذبے والا تھا، یہاں بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، یہاں بھی شاید سیلیبریشن بہت زیادہ بھی ہوتی تھی، لیکن آج چیزیں تھوڑی بہت تلخ ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے مائیں بہنیں اسلام آباد گئی ہوئی ہیں، کئی لوگ یہاں پہ بند ہیں۔ دوسری طرف ریاست کہتی ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے، یہ یک طرفہ چیزیں ہیں، بہت سارے مسائل اور بھی ہیں جو آپ لوگ نہیں دیکھتے ہو، کہ یہ عسکریت پسندوں کی آوازیں ہیں، یا ہم لوگ چھوڑتے ہیں تو وہ دوبارہ ہم پر ہی اٹیک کر دیتے ہیں، پھر وہ مثالیں بھی ایک کا دکا دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال یقیناً جو بھی ہو، کوئی بھی سرزمین ہو، اس کی جو آزادی ہوتی ہے یا اس کا جو کوئی بھی تہوار ہوتا ہے خوش آئند ہوتا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایریا ٹو ایریا بھی۔ میں یہی
کر رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کے بھی جو گلے شکوے ہیں یقیناً وہ دور ہونے چاہیے. ان پہ تلافی ہر چیز کی ہے. ایک بڑا جملہ ہے کہ ایسے حالات آتے ہیں کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے قاتلوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. ایسے حالات بھی آتے ہیں. تو وہ آخری حل کیا ہوتا ہے؟ ٹیبل، مذاکرات، اور ریاست کو بہت بڑا دل کرنا ہوتا ہے. میں اکثر ریاست پہ اس لیے بھی زیادہ وہ کرتا ہوں کہ ریاست کا دل بڑا ہونا چاہیے اور وہ خندہ پیشانی سے وہ کریں، وہ معاف کریں، وہ چیزوں کو سٹریم لائن کریں، اور ساتھ ساتھ عوام کی سیکیورٹی بھی ان کی ذمہ داری ہے. میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے انٹرنیٹ بند کرنا، لیکن کیا کریں، کوئی حل بھی تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. دونوں چیزیں ایکسٹریم پر ہیں. کچھ پولیٹکس تھی اس کو بھی دبوچا جا رہا ہے. تو جو بھی آوازیں ہیں ان کو دبایا نہ جائے. ڈیموکریٹک پروسیس کو چلتے رہنا چاہیے. اور جو یقین جانیے اگر اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی خواتین کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیا گیا اور یہ اگر 14 اگست سے پہلے ہو گیا تو مزید اچھا دن ہوگا. شاید یہاں پہ لوگوں کو مزید یہ چیز اچھی لگے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں اسلام آباد بلوچستان سے گئے ہوئے لوگ جو شاید اسلام آباد سے ناراض ہیں ان کے ساتھ کیسے ٹیکل کرتا ہے، یا ان کو اسی کیٹیگری میں ڈالتا ہے اور دھرنے کے مقابلے میں دھرنے جاری رہیں گے. تو پھر میرے خیال میں یہ سولیوشن نہیں ہوگا. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا اس سرزمین کو تمام قسم کے قتل و غارت سے، جنگ و جدل سے، کشت و خون پہ محفوظ رکھے اور اس کا کوئی پرامن اور مستقل حل نکالے. اور جس کے لاپتہ ہیں یا قیدوں میں ہیں یا محصور ہیں یا مشکل جگہوں پر کوئی ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں، تو ہم تمام لوگوں کی حفاظت کے لیے اور دعا گو ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ خدا وہ دن لائے گا اور ہماری مقتدرہ کو، ہماری سیاست کو، جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو مجبور کرے گا کہ وہ اس کا کوئی پراپر حل نکالیں. اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنے لوگ مر رہے ہیں، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے. یقین جانیے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. انہی افسران میں، انہی جرنیلوں کے بھی تو بیٹے یہی میجر ہوں گے، کیپٹن ہوں گے. تو وہ ایسا نہیں ہے وہ بھی، لیکن میں چیزیں یہی ہیں سمجھنے والی ہیں کہ اگر ان کا بیٹا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. سیاستدان کا بیٹا جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ میں گئے ہیں تو آج تک ہم دیکھتے ہیں ان سیاستدانوں کو کہ آج تک ان کے آنسو نہیں رکتے ہیں. تو ایسی صورتحال یہاں پہ چاہے فورسز کے لوگ ہوں، چاہے پہاڑوں پر گئے ہوئے لوگ، وہ آپ ان کو جو بھی نام دیں، وہ بھی کسی کے بچے ہیں، وہ بھی آئے روز مر رہے ہیں. اور ایک ایسی جنگ جس میں دونوں کہتے ہیں کہ ہم سرزمین کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، وطن کے دفاع کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور دونوں طرف سے ایک مذہب کے لوگ بھی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں. ہم تو امید کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں، خصوصاً بلوچستان کے جو ایشوز ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں، وزیرستان کے بھی ڈیفرنٹ ہیں، تو باقی ملک کی طرح ان علاقوں میں بھی امن آئے اور یہاں کے لوگوں کو بھی خوشحالی میسر ہو، اور یہ بھی باقی لوگوں کی طرح ہر تہوار بڑے خوش و خرم طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.